गॉड बिलव्स मिनिस्ट्रीज पेश करते हैं खुदा और इंसान का मिलाप, पास्टर जोश के साथ। हमारे प्रोग्राम खुदा और इंसान का मिलाप में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं पास्टर जोश और बहुत ही खुश हूं कि आज आप हमारे प्रोग्राम में फिर से शामिल हुए हैं। आज हम यूहन्ना 3 बाब का मुतालिया खत्म करेंगे। इससे पहले कि हम ऐसा करें, आइए मेरे साथ दुआ करें। हमारे आसमानी बाप, मैं इस दिन के लिए तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने हमें ये मौका दिया कि हम एक मर्तबा फिर इकट्ठे होकर तेरे कलाम को पढ़ सकें। पाकरू, मैं तेरी मौजूदगी के लिए दुआ करता हूँ। खुदावंद, हम चाहते हैं कि हम जितना वक्त भी तेरी हुजूरी में गुजारें उसमें तू हमारे दरमियान मौजूद हो। खुदावंद, तू मेरे होंठों को छू और मुझे वो अल्फाज दे जो तू मुझसे कहलवाना चाहता है, ताकि मैं तेरे कलाम को लोगों तक पहुंचा सकूं। खुदावंद, तू उनके रूहानी कानों को खोल ताकि वो तेरे कलाम को न सिर्फ सुनने वाले हों बल्कि वो उसको समझ भी सकें। वो इस बात को समझ सकें कि तू उनसे क्या कहना चाहता है। खुदावंद, तू लोगों के दिलों को भी तैयार कर ताकि वो तेरे कलाम को अपने अंदर लें और वो न सिर्फ तेरे कलाम को सुने बल्कि उस पर अमल भी कर सकें। तेरे कलाम के वसीला से लोगों की जिंदगियां तब्दील हों। खुदावंद, तेरा शुक्र हो। ये सब कुछ मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आज हम यूहन्ना 3 बाब के आखिरी हिस्से का मुतालिया करेंगे। आइए वक्त ज़ाया किए बगैर यूहन्ना 3 बाब उसकी 22 आयत की तरफ चलते हैं। यूहन्ना 3 बाब 22 से 30 आयत। इन बातों के बाद यस्सु और उसके शागिर्द यहूदिया के मुल्क में आए और वो वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। और यूहन्ना भी शालेम के नजदीक ऐनून में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहां पानी बहुत था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। क्योंकि यूहन्ना उस वक्त तक कैद खाने में डाला न गया था, बस यूहन्ना के शागिर्दों की किसी यहूदी के साथ तहारत की बाबत बहस हुई। उन्होंने यूहन्ना के पास आकर कहा, ए रब्बी, जो शख्स यरदन के पार तेरे साथ था, जिसकी तूने गवाही दी है, देख वो बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। यूहन्ना ने जवाब में कहा, इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक उसको आसमान से ना दिया जाए। तुम खुद मेरे गवाह हो कि मैंने कहा, मैं मसीह नहीं मगर उसके आगे भेजा गया हूं। जिसकी दुल्हन है वो दुल्हा है, मगर दूल्हा का दोस्त जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हा की आवाज से बहुत खुश होता है। बस मेरी ये खुशी पूरी हो गई। जरूर है कि वो बढ़े और मैं घटूं। बस यहीं तक पढ़ते हैं और जो हवाला हमने पढ़ा उसके मुतालिक बात करते हैं। मुझे ये हिस्सा बहुत पसंद है क्योंकि ये यूहन्ना की आजिज़ी को जाहिर करता है। और दरअसल यूहन्ना इस बात से बखूबी वाकिफ था कि वो कौन है और खुदा की बादशाही में उसकी क्या जगह है। और जैसा कि उसने कहा कि वो दूल्हे का दोस्त है और यीशु मसीह दरअसल दूल्हा है, जो कि सबसे खास शख्स है। जैसे कि हर शादी में होता है कि सबकी तवज्जो दूल्हा और दुल्हन पर होती है और दुल्हन के अलावा जो सबसे अहम शख्स शादी में होता है तो जाहिर है वो दूल्हा है। और तमाम मसीहियों के लिए ये एक बहुत अच्छा सबक है, क्योंकि ये उस बात को जाहिर करता है कि मसीही मिलकर काम कर सकते हैं, यानी कि वो एक ही जगह पर मिलकर काम कर सकते हैं। और जब हमने ये हवाला पढ़ा तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हुआ है कि यीशु मसीह अब उसी जगह पर बपतिस्मा दे रहे हैं जहाँ पहले यूहन्ना बपतिस्मा दिया करता था। और यहाँ पर दरअसल 2 मिनिस्ट्रीज की बात हो रही है, यानी कि यीशु मसीह के आने से पहले यूहन्ना मिनिस्ट्री का काम कर रहा था, जो कि एक बड़ी मिनिस्ट्री थी, और यूहन्ना ने ही यीशु मसीह की मिनिस्ट्री का आगाज किया था। और अगर हम पिछले अबवाब का मुतालिया करें तो हमें पता चलता है कि यूहन्ना ही यीशु मसीह का हेराल्ड था। तो यूहन्ना की एक अपनी मिनिस्ट्री थी और बहुत से लोग यूहन्ना के पास आते थे क्योंकि वो यूहन्ना की बातों को सुनना चाहते थे। और जब यूहन्ना ने लोगों को ये तालीम दी कि यीशु खुदा का बर्रा है, तो कुछ शागिर्दों ने यीशु मसीह की पैरवी करना शुरू कर दी और यीशु की मिनिस्ट्री बड़ी से बड़ी होती गई। तो ये 2 मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज हैं जो एक ही जगह पर कायम है, यानी कि 2 मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज जो एक ही जगह पर बाहम मौजूद हैं। अब ये एक ऐसी बात है जिस पर तमाम मसीहियों को तवज्जो देनी चाहिए और मसीहियों को इस बात की तकलीद करनी चाहिए और दूसरों के लिए एक मिसाल कायम करनी चाहिए कि हमें आपस में लड़ना नहीं है। मैं खास तौर पर मसीहियों की बात कर रहा हूँ या मुख्तलिफ चर्चिस के दरमियान लड़ाई की बात कर रहा हूँ कि क्योंकि वो एक ही इलाके में हैं या वो एक ही जगह पर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मसीही
آپس میں لڑیں۔ جو یوحنا ہمیں دکھانا چاہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ دو منسٹریز ایک ہی جگہ پر باہم موجود ہو سکتی ہیں، اور یہ مسیحیوں کے لیے اتحاد ظاہر کرتا ہے، اور ہم اپنے اتحاد سے ہی دوسرے لوگوں کو یہ دکھا سکتے ہیں کہ خدا ہم میں موجود ہے۔ ہم لوگوں کو اپنے اعمال سے یہ ظاہر کر سکتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں۔ اگر ہم مسیحیوں میں اتحاد ہوگا اور جب مسیحی آپس میں نہیں لڑیں گے تو لوگ ہمارے اعمال سے جانیں گے کہ ہم خدا کے لوگ ہیں، اور خدا ہم میں بستا ہے، اور ہم خدا سے محبت کرنے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ ہمیں اپنے پورے دل، اپنی پوری طاقت اور پوری عقل کے ساتھ دوسروں کو پیار کرنا ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے ہم مسیحیوں کو ہمیشہ کوشاں رہنا چاہیے، اور پاک روح کی مدد سے ہم یہ کر سکتے ہیں۔ پاک روح کی رہنمائی سے ہم آپس میں پیار، محبت اور اتفاق سے رہ سکتے ہیں، اور اسی طرح سے ہم اپنی جسمانی خواہشات پر بھی قابو پا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم حسد اور اپنی خود غرضی پر قابو پا سکتے ہیں۔ ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے اپنی الگ بادشاہت نہیں قائم کرنی، بلکہ ہمیں خدا کی بادشاہت کے لیے لوگوں کو تیار کرنا ہے۔ ہم خدا کے پاک کلام کو پڑھ کر خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کر ہی لوگوں کے لیے ایک عملی نمونہ بن سکتے ہیں۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ ہمیں خدا کے اصل مقصد کو اپنی زندگی میں پورا کرنا ہے جس کے لیے اس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، اور یہ ہم صرف اس وقت کر سکتے ہیں جب ہمیں پاک روح کی رہنمائی حاصل ہوگی، جب ہم خود کو یسوع مسیح کی تعلیمات کے تابع کر دیں گے اور پاک روح کی رہنمائی میں زندگی بسر کریں گے، تو ہمیں باقی دنیا سے مختلف نظر آنا ہے۔ دنیا ویسے ہی لوگوں کے مختلف گروہوں میں فرق کرنا پسند کرتی ہے، اور پھر ایک گروہ یہ سوچے گا کہ وہ دوسرے گروہ سے افضل ہے، یا پھر ایک گروہ دوسرے گروہ سے حسد کرے گا۔ سیکولر دنیا اسی طرح کام کرتی ہے، لیکن مسیحی ہونے کی حیثیت سے ہمیں سیکولر دنیا کی نقل نہیں کرنی، بلکہ ہمیں انہیں یہ بتانا ہے کہ ہمیں کس مقصد کے لیے خدا نے تخلیق کیا ہے۔ خدا نے ہمیں اس ارادے کے ساتھ تخلیق نہیں کیا کہ ہم ایک دوسرے سے حسد کریں، یا ہم ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کریں، یا پھر ہم ایک دوسرے کی عیب جوئی کریں اور بری باتیں کریں، بلکہ خدا نے ہمیں اس لیے تخلیق کیا تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ باہم اتفاق سے رہیں۔ بلکہ سب سے اچھا طریقہ جو یوحنا نے ہمیں بتایا وہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم اپنی منسٹری قائم نہیں کر رہے، ہم اپنی بادشاہت قائم نہیں کر رہے، بلکہ ہم محض دلہا کے دوست ہیں۔ مطلب کہ ہم اتنے ضروری نہیں ہیں، ہم پر لوگوں کی خاص توجہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور یوحنا نے بھی عاجزی سے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اس کی منسٹری چھوٹی سے چھوٹی ہوتی جا رہی ہے، اور یسوع مسیح کی منسٹری بڑی سے بڑی ہوتی جا رہی ہے۔ یہ اس بات کے متعلق نہیں ہے کہ یوحنا کی منسٹری کس قدر بڑی ہے، بلکہ یہ خدا کی بادشاہت کے متعلق ہے۔ یہ اس بات کے متعلق ہے کہ ہم یسوع مسیح کو کس قدر اہمیت دیتے ہیں۔ تو مسیحی ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی یا اپنی کلیسیا کی بڑھائی نہیں کرنی، اور میں اس وقت تمام پاسٹرز اور چرچ لیڈر سے بھی مخاطب ہوں کہ ہم اپنا چرچ تعمیر نہیں کر رہے ہیں، ہم تمام لوگوں کو اپنے لیے اکٹھا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم انہیں یسوع مسیح کی پہچان دلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم یسوع مسیح کو عزت اور جلال دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو یسوع مسیح کی اس عظیم قربانی کے متعلق تعلیم دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو اس نے ہمارے لیے دی۔ ہم انہیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے، اور ہم یہ سب اسی صورت کر سکتے ہیں جب ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ ہم محض دولہا کے دوست ہیں، ہم خود دولہا نہیں ہیں، ہم خود کوئی اہمیت نہیں رکھتے، ہمیں اپنے نام کو مشہور نہیں کرنا، بلکہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم یسوع مسیح کی ذات ہونی چاہیے۔ تو جب تمام چرچز یسوع مسیح کو بطور اپنا لیڈر قبول کریں گے تو انہیں اس بات کو ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ انہیں اپنی بادشاہت قائم نہیں کرنی، بلکہ انہیں دوسرے چرچز کے ساتھ مل کر یسوع مسیح کے نام کو ساری عزت اور سارا جلال دینا ہے، اور دوسرے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ ہمارا خدا کس قدر تعریف اور تمجید کے لائق ہے، اور اس نے ہمارے لیے کیسی قربانی دی۔ اور دیکھیے، یہ وہی مثال ہے
جو یوحنا یہ بتاتا ہے کہ ہم دولہا نہیں ہیں لیکن ہم محض دولہا کے دوست ہیں، ہم اہم نہیں ہیں، ہمیں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرنا، ہمیں انہیں یسوع مسیح کی طرف لے کر جانا ہے۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں اور یوحنا 3 باب اس کی 31 آیت سے پڑھتے ہیں۔ یوحنا 3 باب 31 سے 36 آیات۔ جو اوپر سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے، جو زمین سے ہے وہ زمین ہی سے ہے اور زمین ہی کی کہتا ہے، جو آسمان سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے۔ جو کچھ اس نے دیکھا اور سنا اسی کی گواہی دیتا ہے اور کوئی اس کی گواہی قبول نہیں کرتا۔ جس نے اس کی گواہی قبول کی اس نے اس بات پر مہر کر دی کہ خدا سچا ہے، کیونکہ جسے خدا نے بھیجا وہ خدا کی باتیں کہتا ہے، اس لیے کہ وہ روح ناپ کر نہیں دیتا۔ باپ بیٹے سے محبت رکھتا ہے اور اس نے سب چیزیں اس کے ہاتھ میں دے دی ہیں۔ جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے۔ یہ یوحنا بپتسمہ دینے والا اپنے شاگردوں کی تعلیم جاری رکھتے ہوئے انہیں بتا رہا ہے کہ میں مسیحا نہیں ہوں، یعنی کہ وہ لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے کہ وہ مسیحا نہیں ہے اور وہ لوگوں کو یسوع مسیح کی طرف لے کر جا رہا ہے اور وہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ لوگوں کو یہ بتا رہا ہے یسوع مسیح آسمان پر سے آیا ہے، لہذا یسوع جانتا ہے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے۔ وہ آسمان پر سے بھیجا گیا ہے تاکہ ہمیں صحیح راہ دکھائے۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ جب ہم نے پہلے یوحنا کی کتاب کو پڑھنا شروع کیا تھا کہ یوحنا خاص طور پر ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے جو آسمان پر سے بھیجا گیا ہے، اور اسی لیے یوحنا کی کتاب کے شروع میں یوحنا رسول لکھتا ہے کہ یسوع مسیح وہ کلام ہے جو مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ تو اس کتاب کا مصنف ہمیں یہی دکھانا چاہتا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے جو آسمان پر سے بھیجا گیا ہے۔ تو وہ ہمیں جو بھی بتا رہا ہے وہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ہمیں ایسی چیزوں کے متعلق بتا رہا ہے جو اس نے کہیں سے پڑھی ہیں یا کہیں سے سنی ہیں، بلکہ وہ ایک ایسا شخص ہے جسے خدا کی بادشاہی کا تجربہ ہے۔ وہ آسمان پر سے اترا تاکہ وہ ہمیں تعلیم دے سکے اور ہماری رہنمائی کر سکے اور ہمیں واپس خدا کی طرف متوجہ کر سکے، اس کے ساتھ ہمارے رشتے کو واپس بحال کر سکے۔ تو یسوع مسیح کی باتیں کوئی تھیوری نہیں ہیں، وہ سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک تجربہ ہے جو یسوع مسیح نے خود حاصل کیا۔ یہ وہ باتیں ہیں جن پر ہم ایمان لا سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں جن کے متعلق یسوع مسیح خود جانتا ہے اور وہ خود ہمیں ان کی تعلیم دے رہا ہے۔ تو یہ مسیحیوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں۔ یہ مسیحیوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ پڑھیں کہ خدا ان سے کیا کہنا چاہتا ہے، کیونکہ ہم بائبل مقدس کے وسیلہ سے ہی یسوع مسیح کے الفاظ جان سکتے ہیں۔ ہم بائبل مقدس کے وسیلہ سے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی کیسی ہے اور ہم اسے کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں خدا ہی سے مل سکتی ہے۔ یہ کسی کا کوئی ذاتی فلسفہ نہیں ہے جو ہمارے سامنے پیش کر دیا گیا ہے۔ یہ کوئی اچھا نظریہ یا کوئی اچھی کہانی نہیں ہے جو ہمیں سنا دی گئی ہے، بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا تجربہ خود یسوع مسیح نے حاصل کیا ہے، اور پھر وہ آسمان پر سے اترا اور اس نے ہمیں اس تعلق سے تعلیم دی اور اس نے اپنے شاگردوں کو بھی تعلیم دی، اور انہوں نے ان تمام باتوں کو لکھا جو یسوع مسیح نے کہی تھی۔ تو یہ ہم مسیحیوں کے لیے بہت اچھا ہوگا کہ ہم بائبل مقدس کو باقاعدگی سے پڑھیں اور کلام کی باتوں کو جانیں، کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں جو خدا ہم تک پہنچانا چاہتا ہے۔ اور جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم تمام چیزوں کے متعلق بھی جان سکتے ہیں جو دراصل خدا انسانوں کے لیے کرنا چاہتا تھا۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں اور 34 آیت کے متعلق بات کرتے ہیں۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتا ہے کہ خدا روح ناپ کے نہیں دیتا۔ تو کیا آپ کو یاد ہے کہ پچھلی مرتبہ ہم نے کس بارے میں بات کی تھی؟ ہم نے کہا تھا کہ جب ہم یسوع مسیح کو اپنے خداوند اور اپنے نجات دہندہ کے طور پر اپنی زندگی میں قبول کرتے ہیں تو خدا اپنے پاک روح کو بھیجتا ہے تاکہ وہ آئے اور ہمارے اندر رہے۔ پاک روح دراصل خدا کا روح ہے۔
اور پاک روح کو خدا کبھی ناپ کر نہیں بھیجتا۔ تو ایک مرتبہ جب پاک روح ہمارے اندر بس جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ خدا خود کو مختلف حصوں میں تقسیم کر رہا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ ہمیں پاک روح ناپ کر نہیں دیا جاتا، تو خداوند ہمارے اندر رہ رہا ہے، وہ ہمارے اندر موجود ہے۔ خداوند ہمیں خود تعلیم دے رہا ہے اور وہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ خداوند ہمارا رہنما، ہمارا بچانے والا اور ہمارا مددگار ہے۔ دیکھیں، اسی لیے مجھے یہ دہرانے کی ضرورت ہے۔ میں نے پچھلی مرتبہ یہ کہا تھا کہ میں ایک مرتبہ پھر اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ ہمیں واضح طور پر پاک روح کی آواز کو سننے کی ضرورت ہے۔ ہمیں پاک روح کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پاک روح خود خدا ہے اور پاک روح ہمیں ناپ کر نہیں دیا جاتا، جس کا مطلب ہے کہ خدا ہمارے اس قدر قریب ہے کہ وہ ہمارے اندر رہ رہا ہے اور ہم خداوند کے ساتھ رشتہ قائم کر سکتے ہیں، ایک ایسا رشتہ جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ خداوند خود ہمارے قریب ہے۔ اب وہ ویسا خدا نہیں ہے جو ہم سے دور ہو، جو آسمان پر ہو اور جسے تلاش کرنے کے لیے ہمیں ایک بہت لمبا سفر طے کرنا پڑے، یا وہ سب کچھ کرنا پڑے جو باقی لوگ جنت میں جانے کے لیے کر رہے ہیں، بلکہ ہمارا خدا تو ہمارے اندر رہتا ہے اور وہ ہر وقت ہمارے بیچ موجود ہے اور وہ ہمارے اس قدر قریب ہے کہ ہم جب چاہیں اس سے بات کر سکتے ہیں۔ وہ ہمارے اس قدر قریب ہے کہ ہم کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ پر، چاہے ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوں، ہم جہاں بھی جا رہے ہوں، ہم جس اسکول میں بھی تعلیم حاصل کر رہے ہوں، ہم جب چاہیں خداوند سے بات کر سکتے ہیں۔ آپ جب بھی خداوند سے بات کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو جواب دے گا۔ جب پاک روح ہمیں دے دیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے اندر بسا ہوا ہے، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، تو ہم جب چاہیں خدا سے بات کر سکتے ہیں۔ چاہے ہم روڈ پر چہل قدمی کر رہے ہوں، اس دوران بھی ہم خداوند سے بات کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے بستر پر لیٹ کر بھی خداوند سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ ہم کچھ بھی کر رہے ہوں، چاہے ہم اپنا کام کر رہے ہوں، چاہے ہم کسی بھی دنیاوی چیز میں مصروف ہوں، ہم جب چاہیں خداوند سے بات کر سکتے ہیں، کیونکہ خدا نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے پاک روح کو ہمارے مددگار کے طور پر بھیجے گا، اور پاک روح ہمیں کبھی ناپ کر نہیں دیا جاتا، وہ ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اور 36 آیت میں لکھا ہے کہ جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہیں دیکھے گا، اس پر خدا کا غضب رہتا ہے۔ اور یہاں یوحنا بپتسمہ دینے والا بھی اسی بات کو دہرا رہا ہے جو یسوع مسیح نے کی تھی، اور جو ہم نے پچھلی مرتبہ یوحنا 3 باب میں پڑھا تھا، بلکہ 3 باب کے پہلے حصے میں پڑھا تھا، اور وہ یہ کہ جو کوئی یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتا اور اسے اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول نہیں کرتا، اس پر پہلے ہی سزا کا حکم ہو چکا، کیونکہ وہ پہلے ہی خدا کے حضور بغاوت کر چکے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ یسوع مسیح کے نام کا انکار کرتے رہیں گے اور خدا سے منہ موڑتے رہیں گے تو ان پر سزا کا حکم بعد میں ہوگا، نہیں، کیونکہ انہوں نے یسوع مسیح کو اپنے خدا اور اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول نہیں کیا، اس لیے ابھی اسی وقت ان پر سزا کا حکم ہو گیا ہے، اور اسی لیے وہ مشکلات اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ انہیں شیطان نے گھیرا ہوا ہے اور شیطان انہیں بری طرح سے متاثر کر رہا ہے، اور یہ سب اسی وجہ سے ہے کیونکہ انہوں نے یسوع کو اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول نہیں کیا، اور کیونکہ انہوں نے ایسا نہیں کیا اسی لیے وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں۔ جب ہم نے گناہ کیا تو ہم نے خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو توڑ دیا تھا۔ جب ہم خداوند سے منہ موڑ لیتے ہیں اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند ہم تیری پیروی نہیں کریں گے، ہم تیرے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاریں گے، ہم تجھے اپنی زندگی میں اول درجہ نہیں دیں گے، تو اس وقت ہم خود مشکلات اور پریشانیوں کو اپنی زندگی میں دعوت دیتے ہیں، کیونکہ دراصل ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں خداوند کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر ہم پر خدا کا قہر نازل ہوتا ہے، ہم اسی قہر میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس جب ہم خداوند کے حضور آ جاتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند میں تیری اس قربانی کو قبول کرتا ہوں
جو تو نے صلیب پر میرے گناہوں کی خاطر دی، تو پھر ہم واپس خداوند کے خاندان کا حصہ بن جاتے ہیں اور ایک مرتبہ پھر ہم خود کو خدا کی حفاظت میں پاتے ہیں۔ تو اب اس وقت میں ان تمام لوگوں کو دعوت دینا چاہوں گا جو خدا کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ وہ خدا کے خاندان میں شامل ہوں اور جو خداوند کی حفاظت میں رہنا چاہتے ہیں، جو شیطان سے آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی تمام مشکلات اور پریشانیوں سے آزاد ہوں، تو آپ کو صرف خداوند کو یہ بتانا ہے کہ آپ یسوع مسیح کی اس قربانی پر ایمان لاتے ہیں جو اس نے صلیب پر آپ کی خاطر دی، اور ایسا کرنے کے بعد آپ واپس خدا کے خاندان کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اور یہ سب کرنے کے لیے آپ کو کسی قسم کی کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو صرف یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے اور خداوند کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے۔ اور یہ کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ مل کر اس دعا میں شامل ہوں۔ تو میرے ساتھ مل کر اس دعا میں شامل ہوں۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ میرے آسمانی باپ، میں آج تیرے حضور آیا ہوں اور میں اس بات کا برملا اقرار کرتا ہوں کہ میں نے تیرے حضور بغاوت کی ہے، میں نے تجھ سے منہ موڑ لیا ہے اور میں نے اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کی کوشش کی، لیکن جب میں نے ایسا کیا میں نے خود کو تیری حفاظت کے بغیر پایا اور میں نے دیکھا کہ میں شیطان کے پھندوں میں پھنستا چلا گیا۔ تو خداوند، ابھی اسی وقت میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ میں تجھے اپنی زندگی میں دعوت دیتا ہوں کہ تو میری رہنمائی کر۔ خداوند، میں اپنے تمام گناہوں کا تیرے حضور اقرار کرتا ہوں اور تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ میں اس بات پر بھی ایمان لاتا ہوں کہ وہ میرے ہی گناہ تھے جن کی خاطر یسوع مسیح نے اپنی جان دی۔ اس نے مجھے وہ تمام برکات دیں جن کا اصل حقدار خود یسوع مسیح تھا، اور اس نے ایسا کیا تاکہ میں واپس خدا کے خاندان کا حصہ بن سکوں۔ تو خداوند، آج میں اس ایمان کے ساتھ تیرے حضور آیا ہوں کہ تو یسوع مسیح کے وسیلہ سے مجھ پر فضل کرے گا اور میں خدا کے خاندان کا حصہ بن جاؤں گا۔ اور میں جانتا ہوں کہ جب میں یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں قبول کرتا ہوں تو میں ان تمام برکات سے لطف اندوز ہو سکتا ہوں جو تو اپنے لوگوں کو دینا چاہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خداوند، میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ تو اپنے پاک روح کو بھیج تاکہ وہ میری رہنمائی کر سکے۔ خداوند، تیرا شکر ہو۔ یہ سب کچھ مانگتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ اب اگر آپ نے میرے ساتھ مل کر یہ دعا کی ہے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اب آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ ہم نے پچھلی مرتبہ کیا کہا تھا کہ آپ جسم سے ہی نہیں بلکہ روح سے بھی پیدا ہوتے ہیں؟ خاص طور پر جب آپ یسوع مسیح کی قربانی کو قبول کرتے ہیں تو آپ روح سے پیدا ہوتے ہیں، اور جو نئے سرے سے جسم اور روح سے پیدا ہوتے ہیں صرف وہی خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ اپنے اس چرچ کے پاسٹر کو بتائیں کہ آپ نے یسوع مسیح کو نجات دہندہ کے طور پر قبول کیا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ میں ہمارے آج کے اس پروگرام کا اختتام کروں، میں ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہوں گا کہ خدا انہیں شفا دے۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں۔ ہمارے آسمانی باپ، میں اس دن کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس مختصر سے وقت میں تیرے کلام کو پڑھ سکیں۔ خداوند، تو نے ہمیں بتایا کہ تو ہم مسیحیوں کو متفق دیکھنا چاہتا ہے۔ خداوند، تو چاہتا ہے کہ مختلف کلیسیاؤں کے درمیان اتحاد ہو، تو چاہتا ہے کہ مختلف فرقوں کے درمیان اتحاد ہو، تو مسیحیوں کے مختلف گروہوں کو متفق دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن خداوند، یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہمیں اس بات کا احساس ہوگا ہمیں اپنی بادشاہت کو تعمیر کرنے کی کوشش نہیں کرنی، بلکہ ہمیں خدا کی بادشاہت کو تعمیر کرنا ہے۔ ہمیں اس بات کو بھی سمجھ
ہے کہ ہم دولہا نہیں ہیں بلکہ ہم دولہا کے دوست ہیں۔ تو خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ تو اپنے پاک روح کو بھیج تاکہ وہ ہماری رہنمائی کرے اور ہمیں یہ سچائی یاد دلائے کہ ہمیں اپنی زندگی میں اول درجہ تجھ مسیحا کو دینا ہے اور ہمیں اپنے بارے میں نہیں سوچنا بلکہ ہمیں تیری بادشاہی کے لیے لوگوں کو تیار کرنا ہے۔ خداوند ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاک روح کو اپنی زندگی میں کام کرتا دیکھیں اور تیرا پاک روح ہمیں ہمیشہ یہ یاد دلائے کہ یہ ہم سے متعلق نہیں بلکہ یہ تیری بادشاہت کے متعلق ہے۔ ہمیں اتنا فضل دے کہ ہم مل کر خدا کی بادشاہت کے لیے کام کر سکیں اور لوگوں کو تیرے پاس لانے کا وسیلہ بن سکیں۔ خداوند اب میں خاص طور پر ان لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہوں گا جو بیمار ہیں اور جو اس وقت میرے ساتھ مل کر اس ایمان کے ساتھ یہ دعا کر رہے ہیں کہ تو انہیں شفا دے گا۔ خداوند تو ہی انہیں شفا دے سکتا ہے۔ تو خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ تو اپنے شفا والے ہاتھ کو ابھی اور اسی وقت ہم پر بڑھائے رکھ۔ خداوند تیری شفا والی قدرت سر سے لے کر پاؤں تک انہیں چھوئے۔ خداوند تو ان کے جسموں سے ہر طرح کی بیماری کو نکال باہر پھینک۔ خداوند ہم نہیں جانتے کہ ان بیماریوں کا کیا نام ہے، ہم بس اتنا جانتے ہیں کہ تو اپنے لوگوں کو ہر طرح کی بیماریوں سے نجات دینے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے اور آج تو اپنے معجزات کو ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں ظاہر کرے گا اور یہ تیرے معجزات کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ خداوند یہ سچ ہے کہ تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے جو لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہو۔ تو سر سے لے کر پاؤں تک ہمیں نیا کر دے۔ خداوند فضل دے کہ ہمیں تیرے معجزات کا تجربہ حاصل ہو تاکہ ہماری زندگیوں میں تیری گواہی جنم لے سکے اور ہم لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ خدا آج بھی ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ خداوند آج بھی ہم سے پیار کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ قائم کریں۔ اسی طرح خداوند میں اس وقت ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرنا چاہوں گا جن کی زندگیاں مشکلات سے گھری ہیں، جو تیری مدد کی التجا کر رہے ہیں۔ خداوند تو ان تمام لوگوں کی دعاؤں پر کان لگا اور انہیں ان کی تمام پریشانیوں سے نجات دے۔ خداوند وہ تجھ پر نظر لگائے ہوئے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ تو انہیں کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ خداوند تو ہماری چٹان ہے، تو ہمارا محکم قلعہ ہے، تو کبھی بھی ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرتا اور میرا ایمان ہے کہ آج تو ہر ایک کی زندگی میں کام کر رہا ہے۔ آج تو لوگوں کو شفا دے رہا ہے، آج تو انہیں ان کی تمام مشکلات سے آزاد کر رہا ہے کیونکہ انہوں نے تجھے اپنے نجات دہندہ، اپنے بادشاہ کے طور پر قبول کیا ہے۔ خداوند ہم ہر چیز کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، ہم تجھ سے یہ منت کرتے ہیں کہ تو اسی طرح اپنے پاک روح کے وسیلہ سے ہماری رہنمائی کرتا رہے۔ یہ سب کچھ مانگتا ہوں یسوع مسیح کے عظیم نام سے، آمین۔ ہمارے پروگرام خدا اور انسان کا ملاپ میں شامل ہونے کا شکریہ۔ اگر آپ نے پاسٹر جوش کے ساتھ مل کے دعا کی ہے اور یسوع مسیح کو اپنے خدا اور نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کیا ہے تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے قریبی چرچ جائیں تاکہ آپ یسوع مسیح کے متعلق مزید جان سکیں اور اس میں بڑھ سکیں۔ اگر پاسٹر جوش کے ساتھ دعا کرنے کے بعد خداوند نے آپ کو کسی بھی بیماری سے شفا دی ہے تو برائے مہربانی اس چینل سے رابطہ کریں اور اپنی گواہی کو ان کے ساتھ بانٹیں۔ آپ کی گواہیاں دوسرے لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں گی اور ان سے یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے اس کے نام کو عزت و جلال ملے گا۔ خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے۔